जी नाजरीन, वेलकम बैक। नाजरीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी पाकिस्तान में जो माशी हालात चल रहे हैं। हुकूमत का दावा है कि हमने मईशत को बेहतरी की तरफ डाल दिया और माशी पहिया जो है वो तरक्की की तरफ गामजन है। बहुत सारे ममालिक की तरफ से हमें सरमायाकारी हो रही है और इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज भी जो है वो भी अपनी बुलंदियों की तरफ जा रहा है और हमारे सफारती तल्लुकात भी बेहतर हो रहे हैं। तो नाजरीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये जो मदरसा रजिस्ट्रेशन का मामला चला हुआ है, मौलाना फजल रहमान साहब ने ये 26वीं आइनी तरमीम में एक तरमीम कराई थी कि जिसके तहत मदरसों की रजिस्ट्रेशन होगी और वो बाकायदा तौर पर मेन स्ट्रीम के इदारे बनेंगे, अकाउंट खोल सकेंगे और बाकायदा इदारे के तौर पे काम कर सकेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान के साथ हाथ हो गया और अब वो जो तरमीम की गई थी वो वापस कर दी गई है सदर पाकिस्तान की तरफ से। उसके ऊपर एतराज़ लगा दिया गया है कि ये तालीम का मामला है तो महकमा तालीम देखेगा। बाद में फिर चूँकि मौलाना साहब की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नहीं, हमें तो वेलफेयर रजिस्ट्रेशन, सोशल वेलफेयर रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड करानी है, तो वो फिर उन्होंने कहा ठीक है, आप महकमा सनत की तरफ चले जाएँ। तो ये डॉक्टर हुसैन पाराचर साहब, ये क्या मामला चल रहा है कि मदरसों की रजिस्ट्रेशन होना तो ज़ाहिरन लगता है कि बहुत अच्छा है कि इन मदरसों को मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, तो आप क्या समझते हैं इस हवाले से? असल में ये है जी कि मौलाना ने हर कदम पर इनका यानी इस हकूमती इत्तेहाद का साथ दिया और मौलाना ने एक बहुत बड़ी खिदमत की है। और वो खिदमत ये थी कि 26वीं आइनी तरमीम, उसमें मौलाना ने जो पहले एक बड़ी खौफनाक और हैबतनाक किस्म की चीज़ थी, उसमें मौलाना ने अपनी रेजिस्टेंस दिखाकर, और कंस्ट्रक्टिव रेजिस्टेंस, कोई ज़िद्दबाजी वाली नहीं, वो दिखाकर उन्होंने इसमें अच्छी तरामीम करवाई और साथ ही ये मदरसा बिल वो भी उनसे मंजूर करवाया। लेकिन और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो मौलाना भी कोई रजिस्ट्रेशन से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन साथ साथ वो दीनी इदारों की खुद मुख्तारी और दीनी इदारों का जो अपना एक निज़ाम और सिलेबस है उसके भी तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं। तो इस वजह से, और ये जो आम अमूमी तौर पर कहा जाता है, वो पीपल्स पार्टी ने भी कुछ दिन पहले यही बात कही थी, वो जो पंजाबी में कहते हैं ना, वेलने च हाथ आया हुए। तो जब नून लीग का वेलने में हाथ आया होता है तो उस वक्त वो हर बात मान लेती है। तो उन्होंने मौलाना का ये मदरसा बिल बिल्कुल बकायमी होशो हवास मान लिया था और जब वो उसकी हर चीज़ की उन्होंने मंजूरी दे दी, लेकिन इसकी मंजूरी नहीं दी। हालांकि इस पर जो पहले गौर व फिक्र उन्होंने करना था वो कर लिया था और उन्होंने कहा था जी हम बिल्कुल मुतमईन हैं। अब ये कहते हैं कि ये वादा खिलाफ़ी मौलाना को, इस पर वो बहुत हर्ट हुए हैं। यानी उनसे मेरा भी कुछ ना कुछ राब्ता रहता है, तो वो इससे बहुत हर्ट हैं कि इन्होंने वादा खिलाफ़ी क्यों की है। और सालिक हुसैन साहब कहते हैं कि हम इंशाअल्लाह 10 दिनों में मौलाना को मना लेंगे, लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि वो जो शायर ने कहा है ना जी कि बारहा देखी हैं उनकी रंजिशें, पर कुछ अब के सरगिरानी और है, अब के मौलाना की सरगिरानी और है। और वो जब तक उनका ये बिल हुकूमत तस्लीम नहीं करेगी, मौलाना वो जो उनका इरादा है एहतजाज का। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस तरह पीटीआई और अपना ये इसके पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के, इसी तरह पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के जो इत्तेहादी पार्टी हैं उनके भी मुज़ाकरात हो रहे हैं और मौलाना के और हुकूमत के भी मुज़ाकरात होने चाहिए ताकि मजमूई तौर पर मुल्क आगे बढ़ सके। और ये भी बात यानी डॉक्टर कैस साहब अच्छी तरह इसको बखूबी अप्रिशिएट करेंगे कि जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ना हो उस वक्त तक माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर कैस असलम साहब, हुकूमत का ये दावा है कि हमने माशी इस्तेहकाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इकदाम किए हैं और वज़ीर ख़जाना जो है औरंगज़ेब साहब, उन्होंने भी कहा है कि महंगाई कम करने के लिए हमने इकदाम किए हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ये महंगाई का जो ट्रिगर डाउन इफेक्ट है अवाम तक नहीं आ रहा और उसमें जो रुकावट है वो मिडल मैन की है और इसके अलावा प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म की है। तो इस हवाले से ज़रा गाइड करें, आप बताएं तफसीलात
کہ یہ مہنگائی کو ہم نیچے لیول تک ختم کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو میں نے پہلے بھی کہہ دی کہ جب تک انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ ایکسپینڈ نہیں کرے گی، جاب کریشن نہیں ہوگی، لوگوں کے پاس آمدنیاں آئیں گی تو قوت خرید بڑھے گی. اسی طرح آپ کی ایگریکلچر جو ہے اس کو آپ نے اسٹیگنیٹ کیا. ایک جو مہنگائی میں کمی جو آئی ہے وہ اس طرح آئی کہ جب بمپر کراپ ہوئی اناج کی اور پرائس دے کے پنجاب گورنمنٹ نے نہیں خریدی تو پھر کسان کو وہ سستے داموں بازار میں خریدنی پڑی. مہنگائی تو کم ہو گئی، جو کسان کا ستیہ ناش ہوا وہ آپ اگلی دفعہ دیکھیں گے کہ وہ زیادہ تر اناج پیدا ہی نہیں کریں گے. تو یہ ٹیکٹکس نہیں ہونے چاہیے. میں نے آپ سے عرض کی کہ فری مارکیٹ کے اصول لگانے چاہیے. دوسری بات یہ ہے جی کہ جو اصل بات یہ ہے کہ وہ مڈل مین کا بات بالکل صحیح ہے. اس کے اندر حکومتی اداروں کی کرپشن بھی ہے. جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں، جو حکومت کے ادارے ہیں، وہ دکانداروں سے پیسے لے لیتے ہیں اور پھر دکاندار مہنگی کر دیتے ہیں، ملاوٹ کر دیتے ہیں. تو جب تک آپ اور یہ جو آرتی کا نظام ہے وہ ایک بڑا ظالمانہ نظام ہے. وہ سستے بھاؤ خریدتے ہیں کسان سے اور مہنگے بھاؤ بیچتے ہیں. تو یہ سارا جو ہے حکومت کا کام ہے نا، اسپیشلی پروونشل گورنمنٹ. سو پروونشل گورنمنٹس کا جو میکھنزم ہے وہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے جو اب ارادے ہیں اس کے ساتھ نہیں چل رہا. اور یہ ساری پروونشل گورنمنٹس کا مسئلہ ہے کہ ٹرکل ڈاؤن تو اسی وقت ہوگا نا. اور پھر وہ جو تیسری لیئر ہے آپ کی لوکل باڈیز کی، وہ ہے ہی نہیں. اور جب لوکل باڈیز نہ ہو تو پھر ٹرکل ڈاؤن آپ افیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کا پانی کا نظام ٹھیک نہیں ہے، ریزروائرز ابھی نہیں بنے، آپ کا بجلی اتنی مہنگی ہے، آپ کی ابھی %some انٹرسٹ ریٹس ہیں، لینڈ پرائسز بھی بڑی ہیں، آپ کی جتنی بھی چاروں فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں اس کی ان ایفیشنسیز ہیں. تو یہ بڑا سیریس معاملے ہیں کہ جب تک آپ، جس کو ہم بلڈنگ بلاکس آف اکنامکس کہتے ہیں، جب تک آپ ان کو ٹھیک نہیں کرتے، آپ صرف ریونیو سسٹم کو لے کے، اور آپ ہی شاید بتا رہے تھے ابھی کہ پورا ریونیو ہدف بھی پورا نہیں ہوا. اس کی ساری ڈس آنیسٹی کے ایشوز ہیں، مس مینجمنٹ کے ایشوز ہیں، پلفریج کے ایشوز ہیں. چند لوگ اس ٹیکس کو مس یوز کر کے پیسے بنا رہے ہیں، باقی قوم تو ٹیکس ہی دیے جا رہی ہے. اس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ کم نہیں ہو رہی. اور میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ مہنگائی کا ایشو کم ہے، انکم جنریشن کا ایشو زیادہ ہے. جب تک انکم ہوگی تو پھر مہنگائی اتنا تنگ نہیں کرتی جتنا ہم کہتے ہیں. جی بالکل. ڈاکٹر الیاس انصاری صاحب، یہ شام کی صورتحال کے بارے میں تھوڑا اپ ڈیٹ کریں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے، اور پھر اس طرح کی وہاں چونکہ استحکام نہ ہونے کی وجہ سے اسرائیل بھی پیش قدمی کر رہا ہے دمشق کی طرف، تو وہاں پہ کیا صورتحال ہے، ذرا اپ ڈیٹ کریں ہمیں. ڈاکٹر الیاس انصاری صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے لگتا آواز نہیں آ رہی ڈاکٹر صاحب کو. ڈاکٹر حسین پراچا صاحب، شام کی جو صورتحال ہے آپ دیکھ رہے ہیں جیسے خبروں میں کہ وہاں پہ اب اسرائیل بھی پیش قدمی کر رہا ہے دمشق کی طرف. وہاں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب سے یہ بشار الاسد وہاں سے فرار ہوا ہے اس کے بعد صورتحال بڑی دگرگوں ہے. تو آپ ذرا اس بارے میں اپڈیٹ کریں ہمیں. جی میں یہ عرض کروں گا کہ مجھے عرب دنیا میں رہنے کا بہت طویل عرصے تک وہاں مقیم رہنے کا موقع ملا ہے. یعنی میں وہاں پر وزارت تعلیم سعودی عرب سے منسلک تھا، تو میں خود بھی شام گیا ہوں، اردن بھی گیا ہوں، مصر بھی گیا ہوں، ٹیونس بھی گیا ہوں. تو یہ سارے عرب ممالک ان کے بارے میں اللہ کا شکر ہے کہ مجھے وسیع تر معلومات حاصل ہیں. پہلی بات تو یہاں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ وہاں پر عوام پر پچھلے 53 برس سے 53 ایئر سے 29 ایئرز حافظ الاسد کی بدترین وہاں پر ڈکٹیٹرشپ تھی. جی وہ ڈکٹیٹرشپ جس کا یہاں بیٹھے ہوئے آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. اور جن کو کچھ اختلاف ہوتا تھا تو وہ اختلاف اس کے پر وہ بڑا شدید قسم کا کریک ڈاؤن کرتے تھے. اور 1982 میں حافظ الاسد نے ہما شہر جو ہے وہ، میں ہما شہر کے قریب سے بھی جو ہے وہ ڈرائیو کرتے ہوئے گزرا ہوں،
تو وہاں پر انہوں نے نیچے جو ان کی فوجوں نے بے درے قتل عام کیا، میسیکر، اور اوپر سے انہوں نے بمباری کی، بلا مبالغہ لاکھوں لوگوں کو وہاں پر شہید کر دیا گیا۔ وہ ایک سنی العقیدہ، وہاں کی اکثریت 78% سنی العقیدہ ہے، اور یہ بہت ہی اقلیتی فرقے علوی سے ان کا تعلق تھا۔ اس کے بعد بشار الاسد نے ان کے خلاف 2011 سے جو اپرائزنگ شروع ہوا تو اس پر انہوں نے کیمیائی ہتھیار بھی استعمال کیے اور لوگوں کو بری طرح سے ان پر جو ہے وہ بمباری بھی کی، ان کا قتل عام بھی کیا، لاکھوں کو مار دیا، اور پھر جو ہے وہ اسی طرح لاکھوں بے وطن ہو گئے، اور وہ ترکی اور تو بہرحال اب جو وہاں پر صورتحال ہے وہ کچھ عرصے کے لیے ذرا، چونکہ وہ اسرائیل نے دیکھا کہ یہاں پر ایک اپنے انٹرنل مسئلے میں وہ الجھے ہوئے ہیں، لیکن وہ بڑے ہی سمجھدار لوگ ہیں، انہوں نے بار بار اعلان کیا ہے۔ ابو محمد الجولانی نے جو سارا جن کو یہ باغی کہتے ہیں، حریت پسند ہے وہ، انہوں نے محمد البشیر اس کو وزیر اعظم بھی بنا دیا ہے، جو اس طرح کی سارے حکومتی تجربہ رکھتے ہیں۔ جی پراچا صاحب، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں تو ڈاکٹر الیاس انصاری صاحب، اس وقت شام کی جو صورتحال ہے وہ امریکہ نے بھی حیات التحریر سے رابطہ کیا ہے، تو ابھی آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ صورتحال جو شام کی ہے یہ کس طرف کو جا رہی ہے؟ کہ عوام جو ہے وہ شدید خوف و ہراس کے عالم میں انہوں نے ایک طویل عرصہ گزارا ہے، اور وہاں پہ جس طریقے سے قتل عام ہوا ہے، سوشلسٹ، نیشنلسٹ، علوی فرقے کے اس خاندان میں جو بربادی شام کو دی ہے، اس کے نتیجے میں عوام اس قدر سہمی اور خوفزدہ ہیں، اور جب ان کو پہلی مرتبہ یہ آزادی ملی ہے بات کی اور اس طرح سے وہ کھل کے سڑکوں پہ آئے ہیں اسد حکومت کے خاتمے کے بعد، تو اس کے نتیجے میں امریکہ کو اس گراؤنڈ ریالٹی کا پتہ تو پہلے بھی تھا، لیکن وہ اس کا اعتراف نہیں کرتے تھے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ اسلامسٹ جتنے لوگ ہیں امریکہ اور مغرب کو قطعی طور پر پسند نہیں۔ یہ اخوان المسلمون کے ساتھ جو کچھ سلوک حافظ الاسد نے کیا، اس کے بعد جو سلوک جو ہے بشار الاسد نے کیا، یہ تمام کرائمز اتنے خوفناک ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال اور یہ سب کچھ، اب لوگوں کو آزادی کا سانس ملا ہے، بات وہ ضرور کرنا چاہیں گے۔ اس میں دوسرا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ شام کے اندر جو کرد علاقے ہیں جو ترکی کے سرحد سے ملحق ہیں، ان علاقوں میں ترکی کے اپنے مفادات بھی ہیں اور وہ جائز مفادات ہو سکتے ہیں۔ اس میں وہ بنیادی طور پہ 30% کے قریب علاقہ ہے جو کردوں کے زیر قبضہ ہے، جس کی تربیت امریکہ نے کی ہے، جس کو ٹرینڈ امریکہ نے کیا ہے، جس کو اسلحہ امریکہ نے دیا ہے۔ تیل کے اکثر وسائل، گیس کے اکثر وسائل اسی علاقے میں ہیں، اور وہ تیل اور گیس چوری کر رہا ہے، امریکہ کرتا رہا ہے، اسرائیل اس سے فائدہ اٹھاتا رہا ہے، اسی سے اس نے کردوں کو، ملیشیاز کو تیار کیا ہے اور جو ہے وہ شام میں بدامنی کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو اب وہ اس سارے علاقے کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں، اپوزیشن فورسز جن کو کہا جاتا تھا، اور ایک شہر جو ہے اس کو مزید ابھی ریسنٹلی فتح کیا ہے کل یا آج۔ تو اس طریقے سے اب ان کی مجبوری ہے کہ وہ بات چیت کریں، اور یہ وہ مجبوری ہے جس کی وجہ سے ادروائز تو ان کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ ان کو بات چیت کریں۔ جی بالکل۔ اچھا، جو اسرائیل اس صورتحال سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے اور وہ دمشق کی طرف جا رہا ہے، تو اس کو کس طرح روکیں گے؟ اس صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس پہ طیب اردوغان کا جو ہے وہ کل ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم شام کی جو سلامتی ہے اس کے ایک انچ کی جو زمین کی جو ہے وہ ہم اپنے شامی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس معاملے میں۔ بظاہر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ترکی اس پہ سٹینڈ نہیں لیتا ہے تو دمشق تو بہت خطرے میں ہے۔ اب وہ جن مزید علاقوں کی طرف اس نے گولان کے مزید علاقے پہ قبضہ کیا ہے 20-24 کلومیٹر پہ، وہاں سے تو وہ بہت آسانی سے دمشق کے اوپر نظر رکھ سکتے ہیں۔ اسٹریٹجکلی وہ بڑی اہم جگہ ہے، دمشق وہاں سے بہت زیادہ دور نہیں ہے، 20-25 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو اس لیے تمام فلائٹس ہوں یا دوسری چیزیں ہوں مستقبل کے اندر وہ ایک خطرہ اس کا رہے گا۔ اور بیانات کی حد تک عرب ممالک نے بھی اس کی مخالفت میں بیان دیا ہے، لیکن مغربی ممالک مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ در حقیقت وہ اسرائیل کی درندگی
اسلام دشمنی جو ان کی اندر ایک چھپی ہوئی ہے اندر سے، وہ اس کی وجہ سے اس ساری صورتحال میں خواہش مند یہی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ آگے بڑھے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر مغرب کی، اجتماعی مغرب کی جو طاقت ہے، اس کے استعمال کے نتیجے میں وہ ڈسٹرکشن تو لا سکتے ہیں، جیسا کہ ابھی انہوں نے تقریباً تمام کیپیبلٹیز جو تھیں اس کو برباد کر دیا ہے، کچھ 400 450 حملے کر کے. تو وہ لیکن اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے علاقے اور اتنی بڑی آبادی کو اپنے زیر قبضہ لا سکیں. یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوگا. جی بالکل. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ٹینشن تو بڑھے گی. جی بالکل لیکن اس لیے اتنا آسان کام نہیں ہے. لیکن اچھا ڈاکٹر صاحب، پھر یہ جو شام میں جو حکومت کا معاملہ ہے، سیاسی وہاں پہ جو عملداری ہونی ہے، اور یہ معاملات آگے کیسے چلیں گے؟ پہلا تو انہوں نے حل کر دیا ہے، اور جو سابق وزیر اعظم تھے یعنی پچھلی رجیم کے، اس کے ان کو کہا کہ جی ٹھیک ہے ٹرانزیشن کریں. اب اس کے لیے انہوں نے ایک وزیر اعظم بھی نامزد کر دیا ہے جو اسلام پسند ہیں، اور اس کے بعد وہ مارچ 2025 تک وہ عبوری نظام چلائیں گے. اس میں تمام جو گروہ ہیں، اور ظاہر کے مختلف گروہ ہیں، مختلف گروہوں کے مختلف سیاسی نظریات بھی ہیں، ان کی ترجیحات بھی مختلف ہیں، لیکن کم از کم وہ شام کی جو ترقی ہے اور اس کا استحکام ہے اس کے اندر وہ دلچسپی رکھتے ہیں. تو اصل میں اس کے اندر جو معاملہ ہے وہ صرف ہے کردوں کی حد تک، کہ کردوں کو کس طریقے سے شامل کیا جائے. علوی فرقہ جو ہے، جو ان جرائم کے اندر یعنی ان کی ایلیٹ کلاس، یعنی میں عام علوی فرقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی جو ایلیٹ کلاس ہے وہ تو تباہی کے اندر ملوث رہی ہے. اب ان کے جو سو کالڈ ریلیجیس کلیرکس ہیں، انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے جی کہ یہ چیز نظر انداز ہونی چاہیے، معاف کیا جانا چاہیے، کوئی انتقام نہیں لیا جانا چاہیے. اور جو لادی صاحب جو ہیں وہ اس چیز کا پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم کسی قسم کا کوئی انتقام نہیں لیتے. ویسٹ کو بھی پیغام دیا کہ آپ ہم سے کوئی خطرہ فیل نہ کریں، ہم بھی آپ کے خلاف نہیں کچھ کر رہے. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا. ڈاکٹر قیس اسلم صاحب، یہ جو مسئلہ ہے انڈائریکٹ ٹیکسز کا، کہ ہماری حکومت کے اوپر جب بھی دباؤ آتا ہے، آئی ایم ایف کی طرف سے آئے، کہیں سے بھی آئے، کوئی ڈیفیسٹ ہو، تو ہم انڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف چلے جاتے ہیں. پیٹرولیم کے اوپر لیویز لگا دیں، یوٹیلٹیز کے اوپر لیویز لگا دیں. تو جدھر سے ہم نے ٹیکس لینا ہوتا ہے جو بڑی کارپوریشن ہے، تو ایف بی آر اس میں ناکام ہو جاتا ہے. اس طرح کیسے چلے گی یہ صورتحال؟ دیکھیں، میں تھوڑا سا شام کے بارے میں بھی کچھ کہنا چاہتا تھا. جی بولیے، کہہ دیجئے. دیکھیں، یہ آپ کو نظر آنا پڑے گا کہ یہ سوویت یونین کے زمانے سے ہی امریکہ اور روس کا تنازع ہے. اور ڈکٹیٹرز صدام حسین، لیبیا کے قذافی، اور اب سیریا کے، یہ سارے جو ہیں اسرائیل کے لیے، اپنی لوگوں کے لیے بھی بہت خطرہ تھے اور اسرائیل کے لیے بھی بہت خطرہ تھے. اب یہ سارے ڈسٹرائے ہو گئے ہیں، اور یہ ملک اب ریہیبلیٹیٹ نہیں ہوں گے، جس طرح عراق نہیں ہوا، جس طرح نہیں ہوا. مگر آپ کو بھی اس میں سوچنا پڑے گا، کیونکہ ابھی جو بنگلہ دیش میں ہوا، جو آپ کے علاقے میں سری لنکا میں ہوا، اب سیریا میں ہوا، اگر آپ اپوزیشن کو دباتے رہیں گے تو آپ کے ساتھ بھی یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے. بٹ کمنگ بیک ٹو یور کوشچن، دیکھیں بات میں نے پہلے بھی کی ہے، پھر کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کی بیوروکریسی اور آپ کی پولیٹیکل کرپشن جو ہے، رشوت لینا زیادہ آسان ہو، رشوت دینا زیادہ آسان ہو، تو وہ ایلیٹ کیپٹر جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیتا، ٹیکس اکٹھا نہیں ہوتا. تو پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ لیویز لگا دیے جائیں، انڈائریکٹ ٹیکس لگا دی جائیں، مڈل کلاس کو اور برڈن کر دیا جائے، سیلریڈ کلاس کو اور برڈن کر دیا جائے. تو ود ہولڈنگ ٹیکس لگائے ہوئے ہیں، سیلز ٹیکس لگائے ہوئے ہیں انکم ٹیکس کے علاوہ. تو وہ جو نظام سارا ہی اتنا فرسودہ ہے، اور برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح ہم جب ملک کو چلا رہے ہیں تو اس طرح نہیں چلے گا. آپ کو 21 سینچری کے نئے طریقے، آئی ٹی کی بات کی، آئی ٹی کے تھرو آپ کو پتہ ہے کون امیر ہے، کون کیسے پیسے لے رہا ہے. تو ڈائریکٹ ٹیکسز لگانے پڑیں گے آپ کو، اور آسان کرنا پڑے گا یہ سارا فارم جو ہے، پھر چیزیں چلیں گی. اب آپ دیکھیں نا، کل ہی جب آپ نے بیگیج پہ ایف بی آر نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا، پرسوں کل واپس لے لیا. جی بالکل. تو حکومت یہ تو دکھائے نا کہ وہ کسی چیز پہ سیریس ہے. غلط بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، پر سیریسنس دکھانے کی بہت ضرورت ہے. اس طرح تو ایف بی آر پہلے بھی کمزور تھی، ابھی بھی کمزور ہے. تو یہ ٹیکسز پہ ہی چلے گا. بٹ اتنی بڑی حکومتیں رکھنے کی ضرورت کیوں ہے جب وہ فعال ہی نہیں،
جب وہ پرو پیپل نہیں ہے، جب وہ لوگوں کے کام ہی نہیں کر سک رہی، سڑکیں روز گرتی ہیں. آپ جوہر ٹاؤن لاہور میں دیکھتا ہوں، وہ ایک سڑک ہے جو روز ہی اس میں سوراخ ہو جاتا ہے. تو یہ سارا آپ کا ٹیکس اکٹھے کرنا اور ٹیکس کے لگانے کے کمزوریاں ہیں نا. اور آپ کو بھی پتہ ہے، تو جب تک آپ جو آئی ایم ایف کہہ رہی ہے ماڈرن طریقوں سے ٹیکس کے نظام کو ریفارم کر کے لوگوں سے انکم جی ڈاکٹر صاحب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر حسین پراچا صاحب، سمارٹ گورنمنٹ، دنیا کے اندر سمارٹ گورنمنٹ آ گئی ہے، ای گورنمنٹ آ گئی ہے. ہمارے ہاں گورنمنٹ کے سائز بڑھتے جاتے ہیں، جو بھی حکمران آتا ہے زیادہ سے زیادہ وزارتیں دیتا ہے، چیزیں دیتا ہے. تو آئی ایم ایف نے بھی کہا ہے کہ حکومت کو سمارٹ کرے، تو یہ حکومت کو اس طرف کیوں نہیں آتی؟ کیوں نہیں حکومتوں کو سمارٹ کیا جاتا؟ اصل میں حکومتوں کو سب سے پہلے تو اپنی ایگزسٹنس کی فکر ہوتی ہے. تو اپنی ایگزسٹنس کی فکر کے لیے وہ جتنے بھی ان کے ساتھ اتحادی ہوتے ہیں تو ان کو کہیں نہ کہیں وہ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ تو مرکز میں ہو جاتے ہیں، کچھ صوبے ان کے حوالے کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے جب تک یعنی ہم ڈٹرمنڈ نہیں ہوں گے، جب تک اس بات پر ہمارا یقین نہیں ہوگا کہ یہ کام بے حد ضروری ہیں، اور سیاست میں اس وقت تک یہ کام نہیں ہو سکتے کہ جب تک آپ میں برداشت پیدا نہ ہو. یعنی دوسروں کو بھی برداشت کریں، ان کی تنقید کو بھی برداشت کریں، ان کے وجود کو بھی برداشت کریں، تو پھر انشاءاللہ سمارٹ گورنمنٹ بھی قائم ہوگی اور یہ ساری آپ کی ای گورنمنٹ وہ بھی ہوگی. اب ہمارے یہاں نام نہاد کچھ شعبے ہیں جی، ان میں آپ جو ہے وہ آن لائن بھی یہ کر سکتے ہیں، عملی طور پر جو ہے. جی پراچا صاحب بہت شکریہ. ناظرین، یہاں پہ اب ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میں اپنے مہمانان گرامی ڈاکٹر حسین احمد پراچا صاحب، ڈاکٹر قیس اسلم صاحب اور ڈاکٹر الیاس انصاری صاحب کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. ناظرین، اپنے میزبان سعید علوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.